Happy Resurrection Day. आमीन आमीन। ईद क़यामत अल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। मसीह की खाली कब्र आपको मुबारक हो। मसीह का मुर्दों में से बड़े आ जाना मुबारक हो। मसीह का अरवाह पता करना आपको मुबारक हो। मसीह की ये जलाली पता आपको मुबारक हो। और दुनिया में एक ही कब्र है, दुनिया में एक ही कब्र है जो खाली है, और वो यीशु अल मसीह की कब्र है। ग्लोरी ग्लोरी। इब्राहिम के 3 रिलीजन है जो दुनिया में इस वक्त प्रवेल करते हैं। यहूदी है, मसीही है और मुसलमान है। और वो तीनों के तीनों रिलीजन जो है वो मसीह का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा और आपका मसीह जिंदा मसीह है। आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। खुदावंद आपको कुदरत और कसरत से बरकत दे और खुदावंद का बुजुर्ग हाथ आपकी जिंदगियों पर ठहरा रहे। मुझे खुशी है आज एक मुसलमान भाई जो है हमारे दरमियान है, वो आए हैं ताकि खुशी से खुदाम के घर में हाजिर भी हों और कलाम की बातों को भी सुने। सो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ और बरकत देते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज का जो हवाला है वो इतना आम फहम नहीं। आपने हो सकता है कि कलाम की ये बातें पहले ना कभी सुनी हो ना कभी समझी हो, लेकिन आज वक्त है, मौका है कि हम कलाम की इन बातों को देख सकें और कलाम की इन बातों को समझ सकें। अगर आप खुदाम के पाक कलाम में पढ़ें तो लूका तबीर की अंजील में यूं लिखा है, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हुए उन्हें कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद। ये टाइटल दिया है मसीह ने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को। और उसके बाद जब वो बात कर रहे थे शागिर्द आपस में, तो वो कहते हैं, उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? सो नविश्तों का भेद खोलना, नबियों की बातों को उस तरह से समझना जिस तरह से कि वो रखी गई, इंसानों के लिए मुकर्रर की गई और भेजी गई है, ये बहुत जरूरी है। बास का होता ये है, मसीहों के साथ डिलाइमा ये है, मसीहों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो बातें, जो तालीम, एजुकेशन वो दूसरी क्लास में उन्हें मिलती है, जब वो तीसरी क्लास में जाते हैं तो वही बातें सीखते हैं, चौथी, पांचवी, छठी। और आप इमेजिन कीजिए कि आप जिम्नाजियम तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएं और आपको सेम ही रूटीन की बातें जो है बताई जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप बोर हो जाएंगे। और बोर हो के अगर ये ड्यूटी है कि आपने जाना है तो जाएंगे, वरना आप अवॉइड करेंगे। इसलिए खुदावंद ने कहा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वक्त के एतबार से तुम्हें शागिर्द होना चाहिए। ये वक्त के एतबार से कलाम की बातों की समझ तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका, बल्कि हम इब्तदाई बातों के झंझट में पड़े रहते और उन्हीं को समझ नहीं पाए हैं आज तक। सो यहाँ पे जो बात हमारे सामने है उसको मुकद्दस पौलुस रसूल इल्हाम में जब वो लिखते हैं तो लिखा है, इब्रानियों के नाम खत है, उसका 9वां बाब है और उसकी सिर्फ 13 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख, the ashes of heifer,
ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ یہاں پہ جب کبھی آپ نے پڑھا ہے، میں کہاں سے یہ سب کچھ لیتا ہوں؟ جب میں پڑھتا ہوں جو چیز سمجھ نہیں آتی میں اس کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں، جب مل جاتی ہے تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ پڑھا کبھی تو آپ کو کبھی غور نہیں کیا کہ یہ گائے کی راکھ کی کیا بات ہے؟ میں نے پڑھا تو مجھے اس نے بڑا سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ تو ہم نے سنا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم ایک مسلمان ملک سے ہیں، وہاں پہ گائے بیلوں کی قربانیاں کی جاتی ہیں اور یہ روٹین ہے، اپنے گناہوں پر رکھے جاتے ہیں، ان کو قربان کیا جاتا ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح ہماری خاطر ان گائے بیلوں کی جگہ پہ قربان کیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے جو گائے کی راکھ کا معاملہ ہے؟ جب اس معاملے کو جانچنا اور سمجھنا شروع کیا تو پھر میں جو ہوں وہ گنتی کی کتاب، جو پرانا عہد نامہ ہے، جو شریعت ہے، لاء ہے، اس کی چوتھی کتاب میں میں چلا گیا اور اس کا 19واں باب 22 آیات ہیں، اس کی پہلی 3-4 آیات آج ہم اس وقت میں جو ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر آئندہ کبھی باقی آیات پہ غور کریں گے۔ The mystery of ashes of red height، جو سرخ بچیا ہے اس کی قربانی یا اس کا راکھ بن جانے کا جو بھید ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو خاص کہا اپنے شاگردوں کو کہ نبیوں کی باتوں کو سمجھنے میں سست اعتقاد ہو۔ ہمیں عادت ہم دودھ پئیں، کارن فلیکس کھائیں، ایسی غذائیں کھائیں اور سخت غذا نہ ہم کھائیں۔ میں کلام کی بات کر رہا ہوں، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تمہیں سخت غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب یہ باتیں ان سے کی ہیں تو شاگرد جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ جب مسیح بھید کی باتیں ہم سے کر رہا تھا، کون سے بھید؟ خدا کے کلام اور نوشتوں کے بھید جو مسیح ہم سے بات کر رہا تھا تو ہمارے دل جوش سے بھر گئے تھے۔ ایک طریقہ یہ جب کوئی بھید بتایا جائے تو آپ کہ نہیں یار یہ بڑا مشکل ہے، آپ کا ٹھیک ہے اچھا ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ آتا اسے بار بار پڑھیں، پوچھیں، آئیں، بات کریں، ڈسکس کریں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آپ کی زندگی میں ایک نئی برکت جاری ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ جب آپ گنتی کی کتاب کے 19ویں باب کو شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت کچھ یوں شروع ہوتی ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھول کے رکھیے گا گنتی کی کتاب کا 19واں باب۔ اگر آپ کے پاس موبائل میں بائبل مقدس ہے تو اس کو آپ کھول کے رکھیں، گنتی کی کتاب ہے، فیاڈے مجھ سے بکن ہے، اور اس کا چیپٹر 19 جو ہے ہم اس کی چند آیات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ موسیٰ اور ہارون کی بات کرنے سے خدا کے کلام کا یہ حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب جو موسیٰ ہے یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ ولی ہے جس کو خدا نے اپنی شریعت جو ہے وہ دی۔ اور موسیٰ کے پاس جب خدا کی شریعت آئی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ سے ایک غلطی ہو گئی۔ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو پیاس لگی ہے تو جا کے چٹان سے کہنا کہ وہ پانی دے، اور بجائے اس کے کہ موسیٰ جا کے چٹان کو کہتا، کلام میں لکھا
لکھا ہے موسیٰ نے اس پہ لاٹھی کو مارا. پریشر ہے پوری کلیسیا کا موسیٰ کے اوپر, اور اس سے یہ غلطی ہو گئی اور خدا نے کہا کہ اس غلطی کی سزا دی جائے. اور سزا یہ ہے کہ جس ملک میں تو لے کے جا رہا ہے تو خود اس میں جا نہیں سکے گا. موسیٰ جو ہے وہ تڑپ اٹھا ہے کہ میں تو ان کو وعدے کے ملک میں لے کے جا رہا ہوں اور خداوند تو کہہ رہا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. خدا نے کہا نہیں. کیوں خدا نے کہا نہیں؟ کیوں اس کو سزا دی گئی؟ کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہ جو چٹان ہے جس سے پانی نکلا اسرائیلیوں کے لیے, کلام میں نئے عہد نامے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ چٹان جو ان کے ساتھ چلتی تھی وہ کون تھا؟ وہ مسیح تھا. اور چونکہ وہ مسیح ہے اس لیے اس کو کہنا ہے کہ وہ پانی دے, اس کو مارنا نہیں ہے کہ وہ پانی دے. اور جب ایسا کیا گیا, موسیٰ اس بات سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے, لیکن خدا جانتا ہے کہ اس نے کیسی بڑی غلطی کی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو یہاں پہ نہیں جائے. اور استثنا کی کتاب جو ہے, جو فیمتے موسیٰ بکر ہے, 5ویں شریعت کی کتاب ہے آخری, استثنا ڈیوٹرمنی, اس کے 34 باب کی 5 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کے کہنے کے مطابق موسیٰ مر گیا. پہاڑی پر چڑھا اور وہاں پہ جا کے موسیٰ مر گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایسا کہا ہے. وہاں پہ جو لفظ ہے کہنے کا, خدا نے کہا اور وہ مر گیا اوپر پہاڑ پہ جا کے, اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے, اوریجنل ٹیکسٹ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہے چومنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ چومنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بیس ہے جو میں آپ کی بنا رہا ہوں اس بات میں آگے جانے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے کہا, ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ چومنا. کس کا؟ سو اس کا مطلب ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ پہ گیا تو خدا نے کس کی؟ خدا نے چوما اور موسیٰ مر گیا. حالانکہ وہ بھی مرنا نہیں چاہتا, اس نے خدا کو کہا کہ میں ملک کنعان میں جانا چاہتا ہوں. خدا نے کہا خبردار اس مضمون پہ بات نہیں کرنی, تو مرے گا اور تو وہاں نہیں جا سکتا. خدا نے انسان کو چوما اور انسان جو ہے ڈائیلاگ کرنے کے باوجود جو ہے سمجھ گیا اور اپنی مرضی سے مر گیا. اب جو ریزریکشن ڈے میں ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ایک وہاں پہ واقعہ ہوا ہے. پرانے عہد نامے میں خدا نے چوما اور انسان مر گیا. اب خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے انسان چومے گا, یہودا اسکریوتی چومے گا اور خدا مرے گا. You get my point? یہودا اسکریوتی چومے گا اور خدا ڈائیلاگ کرنے کے بعد وہ موت کو اپنی مرضی سے پہنے گا. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ ڈسکس کیا, ڈائیلاگ کیا. خدا نے کہا نو, he said all right, میری نہیں بلکہ. یہی بات اچھی ہے کہ ہم خدا کو کہیں کہ میری نہیں بلکہ. اگر ہم یہ نہ کہیں تو پھر خدا کہتا ہے کہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. تو جب ہماری مرضی پوری ہوتی ہے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے. ہم سب نے اپنی اپنی مرضیاں زندگی میں کر کے دیکھی ہوئی. پرانے عہد نامے میں خدا نے چوما, انسان ڈائیلاگ کے باوجود اپنی مرضی سے والنٹیئرلی مر گیا. اب انسان چومے گا اور خدا ڈائیلاگ کرے گا لیکن اپنی مرضی سے
وہ مر جائے گا تاکہ میرا اور آپ کا کفارہ دیا جا سکے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ آپ لوکا کے انجیل کے 22 باب میں 47 اور 48 آیت میں، جہاں پہ یہودا نے آ کے کس کی چوما خدا یسوع مسیح کو تاکہ پکڑوائے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو وقت جس میں سے گزر کے ہم آج ریزوریکشن ڈے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایک اور واقعہ ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کو پکڑ لیا گیا اور بارابا کو چھوڑ دیا گیا۔ بارابا جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ I was blessed جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اس کو بریک کر کے جب میں نے دیکھا، بر اور آبا یہ دو لفظ سے مل کے اس کا نام بنا ہے بارابا۔ بر کا کیا مطلب ہے؟ خداوند نے پترس کو کہا کہ اے شمعون بر یونا، یونا کے بیٹے شمعون۔ بر کا مطلب ہے بیٹا، اور آبا کا کیا مطلب ہے؟ باپ۔ بر آبا کا مطلب ہے سن آف فادر۔ فادر کون ہے؟ خداوند نے کیا کہا؟ زمین پہ کسی کو باپ مت کہو۔ باپ کون ہے؟ آسمان پہ تمہارا باپ، جو آپ کا باپ ہے، جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو آپ نے باپ نہیں کہا۔ آپ باپ کی طرح کسی کو پیار اور عزت دے سکتے ہیں، لیکن باپ نہیں کہا۔ مسیح نے منع کیا ہے ایسا کرنے سے۔ تو یہ شمعون یہ جو بارابا ہے، سن آف دا فادر، سن آف گاڈ اس کا مطلب ہے۔ تو ایک سن آف گاڈ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور دوسرا سن آف گاڈ یسوع المسیح جو ہے وہ پکڑ لیا۔ یہ سن آف فادر جو ہے، اس کو رہائی مل گئی گناہگار ہونے کے باوجود، اور یہ جو سن آف فادر ہے، یہ راست باز ہونے کے باوجود جو ہے پکڑ لیا گیا، کیونکہ اسی پرپس کے لیے یہ زمین پہ آیا تھا کہ میں گناہگار ہونے کے باوجود چھوٹ جاؤں، میں گناہ میں ہونے کے باوجود چھوٹ جاؤں، اور چھوٹتے ہوئے اپنا گناہ مسیح کو دے کے جاؤں۔ اور مسیح جو سن آف گاڈ ہے، جو کلمت اللہ ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، جو خدا کا روح ہے، روح اللہ ہے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ میری روح مجھ سے جدا نہیں ہے، میں اور میری روح ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہے۔ میں اور میرا کلام ایک ہی ہے، ہم دو نہیں ہیں۔ اینیوے، یہ بات کے سبجیکٹ۔ سو بارابا جو ہے، بارابا کو چھوڑ دیا گیا، سن آف فادر کو چھوڑ دیا گیا، اور ایک سن آف فادر کو پکڑ لیا گیا۔ اور بارابا کا پورا نام جو ہے، اگر آپ اس کے لیے پڑھنا چاہیں گے، لوکا کے انجیل ہے، اس کا 23 باب ہے اور اس کی 18 آیت ہے۔ تو جو بارابا کا پورا نام ہے وہ تھا بارابا یسوع۔ اسی لیے جب پلاطوس نے بات کی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ بارابا یسوع اور یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ دونوں کا نام یسوع ہے۔ ایک یسوع چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک یسوع کو پکڑ لیا گیا ہے۔ جو گناہگار ہے وہ چھوٹ کے چلا گیا ہے، اور جو راست باز ہے وہ قابو میں کر دیا گیا ہے، تاکہ میں اور آپ جو گناہگار ہیں، میں اور آپ جو کمزور ہیں، نادان ہیں، بیوقوف ہیں، حماقت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی خوبی، کوئی اچھی چیز، کوئی لیاقت، کوئی قابل تعریف بات نہیں، ہمیں جو ہے وہ لے لے اور ہمارے گناہ جو ہے ان کا کفارہ جو ہے اس کو ادا کر دے۔ سو ایک سن آف فادر جو وہ لے لیا جاتا ہے، اور دوسرا سن آف فادر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوا ہے تو المسیح نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے آیا تھا
کہ बराबा छोड़ दिया जाए और मैं उसकी जगह कुर्बान हो जाऊं। इसके बाद जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह जो है, खुदावंद यीशु को आदमे सानी भी कहा जाता है, दूसरा आदम भी कहा जाता है। खुदा के सामने दो ही बेटे हैं उसके। एक है पहला आदम जिसको उसने मिट्टी से बनाया और अपनी रूह को फूंका, और फिर हम उसकी औलाद है, नस्ल है। और एक दूसरा आदम या आदमे सानी यीशु अल मसीह, जिसको उसने अपने में से निकाल के भेजा है, बदन पहनाया है, हम तक उसको लेके आया है। तो जो पहला आदम है उसने गुनाह किया है, तो उसके गुनाह को कवर करने के लिए, एटोनमेंट का, कफारे का मतलब है कवर करना, उसके गुनाह को एटोन करने के लिए, उसके गुनाह से उसे छुड़ाने के लिए दूसरा आदम, दूसरा बेटा उसने अपना जमीन पे भेजा है। तो जो पहला आदम है, जब उसने गुनाह किया तो गुनाह करने की वजह से उसको क्या कहा गया, खुदा ने क्या कहा जब उसने गुनाह किया, क्या सजा उसको दी गई। पैदाइश की किताब इसके लिए आपको पढ़नी है, और जब आप पैदाइश की किताब के 3 बाब की 18 आयत और 19 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे 4 बातें पहले आदम को बताई खुदा ने क्या क्या होगा। खुदा ने बताया कि जमीन अब तेरे लिए कांटे उगाएगी, जमीन अब तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू जो है पसीने की कमाई खाएगा। ये 3 सजाएं थी जो उसको सुनाई गई। एक अच्छी बात ऐड की गई जो पहले की जा रही थी गुनाह से पहले भी, कि वो सब्जी खाया करेगा, हरी जड़ी बूटियां खाएगा। तो ये 4 बातों में से 3 जो है सजाएं, मुशक्कतें उसको दी गई कि तू ये 3 बातों में सजा पाएगा। और जब ये आदमी सानी आया है, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आया है, तो इसने उस आदम के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और जब आप इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं 12 बाब की 4 आयत, तो वहां पे रसूल कहता है तुमने गुनाह के साथ लड़ने में ऐसी कुश्ती नहीं लड़ी कि जिसमें खून बहा। आप कभी इमेजिन किया इस आयत को आपने, कि मैं गुनाह के साथ लड़ने में ऐसी कुश्ती लड़ूं कि क्या बहने लगे, मेरा खून बहने लगे। मतलब अगर मौत भी हो जाए तो इट्स ओके। बंदे के साथ लड़ने में नहीं, गुनाह के साथ लड़ने में। गुनाह हमारा मुखालिफ है, बंदा नहीं। अगर बंदे से लड़ना है किसी से तो लड़िए, लेकिन दुआ में उसके साथ लड़े, दुआ में चले जाएं, दुआ में लड़ाई करें उसके साथ, और फिर उसको भी बरकत मिलेगी, आपको भी बरकत मिलेगी। तो गुनाह के साथ लड़ने में ऐसी कुश्ती नहीं लड़ी जिसमें खून बहा हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कुश्ती जब लड़नी शुरू की तो कहां पे शुरू की? गेत्सेमनी बाग के अंदर। वो गेत्सेमनी बाग के अंदर चले गए, और कलाम में लिखा वहां पे जाके सारे गुनाह उन्होंने अपने ऊपर लिए, आदम से लेके हम तक, और जब तक वो नहीं आता सारी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। और जब ये सारे गुनाह उसने अपने ऊपर लिए तो कलाम में लिखा है उसका क्या बहने लगा? पसीना बहने लगा। और चूंकि गुनाह के साथ वो लड़ रहा था, मेरे गुनाह के साथ, आपके गुनाह के साथ, तो ये पसीना खून की बूंदे बन बन के बहने लगा। पसीना इसलिए ताकि पहले आदम के ऊपर की गई लानत या कर्ज या उसकी मुशक्कत जो है वो अब अपने ऊपर उसने उठा ली है, ताकि पसीने की कमाई जो है वो उसकी जिंदगी से वो लानत जो है वो जाती रहे, और खुदा की बरकत जो है वो जारी हो जाए उसकी जिंदगी। तो पहली बात जो पसीना है, वो मुशक्कत जो उसको बताई गई कि वो करेगा, इस लानत को मसीह ने गेत्सेमनी बाग में अपने ऊपर लिया ताकि वो
اور اس کی نسل، اور اس نسل میں سے پھر جو ایمان لے آئے وہ اس لعنت سے چھوٹ جائے۔ اس کے بعد خدا نے کہا کہ زمین اونٹ کٹارے اگائے گی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ متی کی انجیل کو پڑھیں، اس کا 27 باب 29 اور 30 آیت پڑھیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پکڑ لیا اور انہوں نے اس کو ایک کرمزی رنگ کا چوگا پہنایا جو کنگز پہنا کرتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں سرکنڈا دیا، جو بادشاہوں کے ہاتھ میں ایک اتھارٹی کی سٹک ہوتی ہے۔ سرکنڈے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اونٹ کٹارا، ایسی توڑ کے ایک چیز جو اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ اونٹ کٹارا اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو سجدہ کرنے لگے کہ بادشاہ آداب، اور اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے، اور خداوند نے وہ سرکنڈا پکڑ لیا تاکہ وہ اونٹ کٹارے کی لعنت جو پہلے آدم کو کہی گئی تھی اس کی شرمندگی اب یہ دوسرا آدم اٹھائے، تاکہ پہلا آدم اور اس کی نسل اس اونٹ کٹارے کی شرمندگی سے الگ ہو جائے، ڈیٹیچ ہو جائے، اور وہ ایک نئی برکت میں داخل ہو جائے خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ تو یہ سرکنڈا جو ہے اس کو پکڑایا گیا، اونٹ کٹارا اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ دس از یور اتھارٹی، اور اس کو بادشاہ کہا گیا۔ کیوں بادشاہ کہا گیا؟ کیونکہ جو پہلا آدم ہے وہ بھی بادشاہ پیدا کیا گیا ہے۔ پہلا آدم جو ہے کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو، حاکم ہو جاؤ اس کے۔ اس لیے ہر انسان جو ہے وہ حاکم ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی اتھارٹی کے اندر، اپنی انسانیت کے اندر، کیونکہ خدا نے اس ایٹریبیوٹ کو اس کے اندر پلانٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایز اے حاکم موو کرے۔ سو سرکنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اور تیسری بات کلام میں لکھی ہے، جب انہوں نے اس کو پکڑا تو انہوں نے کانٹوں کا تاج بنایا، اور کانٹوں کا تاج بنا کے اس کو اس کے سر پہ سجا دیا، اور یہ وہی کانٹے ہیں جس کے لیے کلام میں پہلے آدم کو خدا نے کہا تھا کہ زمین تیرے لیے کانٹے اگائے گی، اور یہ کانٹوں کا درد اور کانٹوں کی شرمندگی ایز اے کنگ اس نے لے لی، کیونکہ پہلے کنگ نے نقصان کیا ہے، پہلے کنگ نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا ہے۔ اب اس کنگ کو، پہلے انسان کو، پہلے آدم کو اور اس کی نسل کو آزاد کرنے کے لیے خدا کا جو حکم صادر ہوا ہے سزا کے طور پہ کہ یہ کانٹے اگائے گی، اب یہ کانٹوں کی شرمندگی اس نے پہننے دی ان کو، اور انہوں نے اس کانٹوں کے تاج کو بنا کے اس کے سر پہ سجا دیا، اور اس اونٹ کٹارے کو جو ہاتھ میں دیا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے لے کے اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور اس کا ذکر جو ہے اب متی کی انجیل کے 27 باب میں، جیسے میں نے بتایا 29 اور 30 آیت میں جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خدا یسوع المسیح نے پہلے آدم کی شرمندگی کی یہ تینوں باتیں، مشقت اور سزا کی یہ تینوں باتیں ون بائی ون کلیئرٹی کے ساتھ ان کو ڈیمولش کیا، ان کو درست کیا، اور اس نے کہا یہ سب کچھ اب میں نے لے لیا ہے، ان کو آزاد کر دیں، میں نے ان کی پینلٹی پے کر دی ہے۔ ٹیلیسٹائی تمام ہوا، یہ چھٹا کلمہ صلیب پہ خداوند نے بولا، اور اس کا مطلب ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ سو سب کچھ جو مسیح نے کیا ہے، وقت نہیں کہ بہت سی ڈیٹیلز کے اندر ہم جائیں، سب کچھ جو مسیح نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس لعنت سے آزاد ہو جائیں جس میں ہم گناہ کی وجہ سے پڑ گئے تھے، اور آزاد ہو کے ہم اس کی قدرت میں زندگی کو بسر کریں۔ پرانے عہد نامے کی ہر ایک کتاب، پرانے عہد نامے کی
ہر ایک شخصیت، پرانے عہد میں کے نبی، پرانے عہد میں کے جج، پرانے عہد میں کے بادشاہ، پرانے عہد میں کی عمارتیں، خیمہ اجتماع، ہیکل، اس کے برتن، اس کے رنگ، ہر ایک چیز جو ہے وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں رکھی گئی یہ لال بچیا جو ہے یہ بھی مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اسی کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پرانے عہد نامے میں لوگ جب آ رہے ہیں تو ان کے پاس ہر ایک چیز میں مسیح جو ہے وہ پنہا ہو، تاکہ جب مسیح آئے تو وہ اس کو مس نہ کرے۔ قرآن میں لکھا اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں، کوئی بہانہ باقی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلیرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ کلیرٹی کے ساتھ بتانے کے باوجود عذر پیش کرنا چاہیں، ہاں پیش تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے پر اس بادشاہ کے سامنے جو ہے کلام میں لکھا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آسمان کی بادشاہی، آسمان کا جو سارا کلچر ہے وہ اپنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسی مرضی زمین پہ ہم نے لے کے آئی۔ ہم نے زمینی مرضی کو آسمان میں جو ہے فکس کرنے کی کوشش نہیں کری۔ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت سی چیزوں میں ہم سوچتے ہیں یہ نہیں ہو رہا کلچر ہے، وہ نہیں ہو رہا کلچر ہے۔ نہیں، آسمان کا، بائبل کا اپنا کلچر ہے، آپ کو اس میں فٹ ہونا ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، میسنجر ہے۔ آپ کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا۔ اگر آپ نہیں مانیں گے میں بالکل غصہ نہیں کروں۔ کیوں؟ خدا نے نہیں کیا۔ خدا کے پہلے بیٹا اور بیٹی آدم اور ہوا، جب ہوا سانپ سے باتیں کر رہی تھی تو خدا کو نہیں پڑا، وہ الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے اسے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ He didn't interfere، اس نے مداخلت نہیں کی کیونکہ آزاد مرضی دی ہے۔ جب وہ کھا رہی تھی، جب وہ لے کے جا رہی تھی آدم کے پاس تو اس کو نہیں پتا تھا، yes he knows، لیکن اس نے مداخلت نہیں کی۔ میسج دینا کام ہے، you don't agree it's okay۔ پھر اس کے رزلٹ جو ہے اس کے لیے آپ خود سے ذمہ دار ہیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے، اگر اس کے آپ کے 7 باب کی 23 آیت پڑھے وائس جو ہے، تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دانشمند ہونے کی خواہش کی، عقل مند ہونے کی خواہش کی، لیکن وہ مجھ سے بہت دور تھی۔ وائس 7 باب کی 23 آیت۔ کیوں دور تھی؟ کیونکہ جو یہودی ربی ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نے 2 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس گیا وہ ربیوں کے استادوں کے پاس، تو 2 باتیں اس نے کہا مجھے سمجھائیے۔ اس نے کہا جی، اس نے کہا پہلی بات عید فصح میں جو روٹی ہے وہ 3 کھانے بناتے ہیں اور 3 روٹیاں رکھتے ہیں، اور صرف درمیان والی روٹی کو ہم سوتی کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اور پھر درمیان والی روٹی کو جو ہے ہم صرف اسی روٹی کے اوپر جو ہے اس نان کے اوپر جو ہے سوراخ کرتے ہیں، انگلیاں مارتے ہیں تاکہ سوراخ ہو۔ اسی روٹی کو ہم نکال کے توڑتے ہیں، پھر واپس رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال کے کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا مطلب ابھی ہم بھی سمجھ ہی رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اوکے۔ دوسری بات جو سلیمان بادشاہ نے پوچھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو لال بچیا ہے، اس کا سارا ریچول ہے جو ہمیں دیا گیا ہے موسیٰ کے ذریعے سے، اس کے کیا معنی ہے؟ بڑی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ بچیا اس لیے جلائی جاتی تھی کہ اس کی راکھ جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ کس کے لیے؟ پاک کر، کو گناہ ہو گیا ہے، آپ کو پاکیزگی درکار ہے، تو یہ راکھ اور پانی جو ہے ملا کے آپ پہ چھڑکا جائے گا، آپ پاک ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ اس قربانی کو کرنے والا ناپاک ہو جاتا ہے، قربانی کو کرنے والا ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ قربانی ہے پاک ہونے کے لیے، یہ کیا معاملہ ہے کہ کرنے والے ناپاک ہو گئے ہیں اور ہے یہ پاک کرنے کی قربانی؟
کم سننے سے سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ کو خدا توفیق دے, شوق دے, تو جا کے اس کو 2-3 دفعہ پڑھے, ایک ہفتہ روز ایک دفعہ اس چیپٹر کو پڑھے, تو آپ سوچنے لگیں گے کہ یہ کیا ہے. تو پھر یہ پیغام دوبارہ سنیں جو میں آج دے رہا ہوں, اور اس کے بعد جو 1-2 دوں گا ان کو دوبارہ سنیں, تو you will get to know more. تو جب انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت نے ربان سے کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ ہم سمجھ رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ لکھ دیا ہے, ہم ایسے کرتے ہیں, لیکن اس معاملے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. تو پھر جو ہے وہ سلیمان بادشاہ نے کہا کہ میں نے حکمت کی, دانشمندی کی تلاش کی, اور وہ مجھ سے بہت کلام میں لکھا ہے, یہ 7 آیت کی وائز 7:23 میں, دانشمندی مجھ سے کہیں دور تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بھید جو ہے دونوں, یہ صرف مسیح میں آ کے سمجھ آ سکتے تھے. جب تک مسیح کا مکاشفہ, جب تک مسیح زمین پہ نہ آتا, جب تک مسیح ظاہر نہ ہوتا, اس وقت تک یہ دونوں بڑے بھید جو ہیں ان کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا کہ فسح کے اندر درمیان والی روٹی, 3 روٹیاں بناتے ہیں, 3 کھانے ہوتے ہیں, درمیان والی روٹی جو ہے وہ مسیح کو پریزنٹ کرتی ہے, دوسرے اکنوم کو پریزنٹ کرتی ہے ٹرینیٹی کے, اور صرف اسی کو سوتی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے کیونکہ مسیح کو سوتی کپڑے کے کفن میں لپیٹا گیا. اسی کے اوپر جو ہے وہ انگلی سے نشان بنائے جاتے ہیں کیونکہ اس کو کوڑوں سے مارا گیا اور اس کے بدن کو چھیلا گیا. اسی کو توڑا جاتا ہے کیونکہ اس کا بدن جو ہے وہ توڑ دیا گیا, اور اسی کو رکھا جاتا اور کچھ دیر کے بعد نکال کے کھایا جاتا ہے کیونکہ مسیح ہی وہ زندگی ہونی تھی جس نے قبر میں جانا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا تھا. تو یہ بھید جب تک مسیح ظاہر نہ ہوتا ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. رہی یہ لال بچیا, اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ لال بچیا کا بھید بھی حضرت سلیمان جو ان کی کتابیں ان کے مطابق, چونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا تو لہٰذا وہ سمجھا بھی نہیں سکے کہ یہ کیا ہے. 3-4 منٹ میں ختم کر دیں گے, 5 منٹ میں, تاکہ پھر آئندہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سو بنی اسرائیل جو ہے کلام میں, جہاں پہ یہ آپ نے اگر حوالہ نکالا ہوا ہے, پہلی آیت میں نے پڑھی ہے, تو وہاں پہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا. یہ چند باتیں اسپیسیفیکیشن جو ہیں ان کو دی گئی. تو اس اسپیسیفیکیشن میں پہلی کیا ہے, لوگوں کو کہے کہ وہ تیرے پاس بچیاں لے. کن کو کہنا؟ لوگوں, خود سے نہیں لے کے لوگوں کو کہے کہ وہ تیرے پاس بچیاں لے کر. اور اگر آپ لوکا کی انجیل کے 24 باب کی 20 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں کہ ہم کیوں قربانی نہیں کرتے لال بچیا کی یا کسی بھی کی. اب کہتے ہیں کیونکہ مسیح کی قربانی ہو گئی ہے, اب ہم اس کی قربانی پہ ایمان لاتے ہیں, ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں. بھیڑ اور بکری, جیسے ابھی حوالہ بھی بھائی نے پڑھا تھا عبرانیوں کے خط کے 9 باب کے اندر, کہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اس سرخ بچیا کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ وہ لے کے آئے, اور یہ مسیح جو اس کا مسیل ہے اس قربانی کا, اس کو بھی لوگ جو ہے وہ لے گئے. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو پچھلے سنڈے جمع تھے, پام سنڈے پہ جو لوگ جمع تھے, خوشی سے نعرے مار رہے تھے, خوشی سے زیتون کی ڈالیاں اور ہری ڈالیاں لہرا رہے تھے, انہی لوگوں نے مسیح کو پکڑا اور اس لال بچیا کو لے کے وہ چلے گئے کہ یہ کیا کی جائے؟ قربان کی جائے. یہ جو ہے اس کا قتل کیا جائے, خون بہایا جائے, قربان کر دیا جائے اس کو. اور لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کے وہاں پہ حاضر ہو گئے. اور اس کے لیے اگلی بات لکھی ہے اس آیت میں کہ وہ بے داغ اور بے عیب ہونی چاہیے. یہ لال بچیا جو ہے, یہ لال بچیا بے داغ, اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے,
کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی عضو جسمانی حصہ جو ہے وہ کھجلی زدہ یا لنگڑا یا لولا یا کانا، کوئی ایسی کمی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، اس لال بچیا کے اندر بے داغ اور بے عیب ہونا چاہیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا؟ صرف ایک ہوا ہے زمین کے اوپر جس نے یہ اعلان کیا اور پوچھا ہے، کوئی ہے جو مجھ پہ گناہ کو ثابت کرے؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ خاموش ہو گئے اور ان کو اس بات کی جرت نہ رہی کہ وہ کچھ کہیں۔ اس کے لیے یوحنا 8 باب ہے، اس کی 46 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ متی، مرکز اور لوکا بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو سوال کرنے کی جرت نہ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لال بچیا ہے، یہ وہ قربانی ہے جو دی جا رہی ہے، اور ضروری ہے کہ یہ قربانی بے عیب اور بے داغ ہو۔ اس لیے اس نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ گناہ کو ثابت کرے۔ جب شادی کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کوئی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس جوڑے کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریزن ایسی ہو؟ اگر کوئی کہے تو شادی روک دی جاتی ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو خدا نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، تو بے عیب اور بے داغ ہے، تو اس لائق ہے کہ تو جائے اور تو قربانی کو ادا کرے۔ پھر یہودا اسکریوتی جس نے پکڑوایا ہے، کلام میں لکھا ہے جب اس نے مسیح کو پکڑوا دیا تو وہ اتنا پشیمان ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، کلام میں لکھا اس نے کہا کہ میں نے بے گناہ موت کے حوالے کیا ہے، اور اس نے جا کے پیسے واپس کیے اور اپنے آپ کو پھانسی لگا کے تو وہ مر گیا۔ کیونکہ اس نے کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا یہ بے گناہ ہے، یہ بے عیب اور بے داغ تھا جس کے ساتھ رہ کے میں نے زندگی کو ٹیسٹ کیا، اس کو دیکھا ہے، جانچا ہے۔ There is no sin in Christ at any cost۔ زندگی کا کوئی معاملہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ اتنے ہزار سال پہلے مسیح تھا، اس وقت ایسے ہوتا تھا تو انہوں نے ایسے کر دیا۔ نو نو نو، nothing۔ بے عیب اور بے داغ ہے تاکہ وہ قربانی دے سکے۔ ہیرودیس کے بارے میں لکھا ہے، اس کو بھیجا گیا جو حاکم وقت تھے اور ان کو پوچھا گیا، اور کلام میں لکھا ہے لوکا 23 باب کی 15 آیت پڑھیں تو ہیرودیس کے بارے میں لکھا ہے اس نے واپس پلاطوس کے پاس مسیح کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس میں کوئی عیب نہیں پاتا، میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا کہ اس کو سزا دی جائے۔ پھر پلاطوس کے بارے میں لکھا ہے لوکا کی انجیل کے 23 باب میں 3 دفعہ پلاطوس نے کہا، 4 آیت میں، 14 آیت میں، 22 آیت میں پلاطوس جو ہے بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، میں اس کو سزا دینے کی کوئی وجہ نہیں پاتا۔ 3 دفعہ اس نے کہا، اور انہی 3 باتوں کو یوحنا نے 18 باب کی 38 آیت، 19 باب کی 4 اور 6 آیت میں 3 دفعہ وہاں بھی لکھا گیا ہے۔ پلاطوس نے کہا کہ یہ بے عیب ہے، یہ بے داغ ہے۔ جب ہر طرح سے ٹیسٹیفائی ہو گیا، ٹیسٹیمنی آ گئی، گواہی آ گئی، تو پھر جب یہ گواہی آ گئی تو اب یہ قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بے عیب اور بے داغ ہے۔ سرخ رنگ کی بچیاں ہونی چاہیے۔ کس رنگ کی؟ سرخ رنگ کی۔ آپ لیٹ آتے ہیں نا، آج میں سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا کروں حساب کتاب آپ سے بھی 2 4 5 منٹ آگے پیچھے۔ سرخ رنگ کی بچیاں ہونی چاہیے، اس کا کلر سرخ ہونا چاہیے۔ ضروری بات ہے کہ یہ بچیاں سرخ ہو، اور خداوند یسوع مسیح جب اس بچیاں کی جگہ جو ہے وہ قربانی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ بھی سرخ ہو، اور کلام میں لکھا ہے
کی جا رہی ہے، اور وہ پہلی تیاری کے لیے گیسمنی باغ میں گیا اور اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے نکلنے لگا، بڑی بڑی بوندیں بن کے نکلنے لگا، تو اب یہ شخصیت مسیح جو ہے یہ پورا سرخ ہو گیا، لال بچیا کی طرح بن گیا ہے، تاکہ میرے اور آپ کے لیے قربانی دے سکے۔ اب نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے، نہ خوبصورتی کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، سب کچھ سرخ ہو گیا ہے، سرخ بچیا کے طور پہ یہ تیار ہو گیا ہے تاکہ یہ قربانی دے۔ اور آخری بات جس کو ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کبھی اس پہ جوا نہ رکھا گیا۔ جوا رکھنے کا مطلب ہے کوئی چیز اوپر ڈالنا، بیٹھنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، کسی بھی چیز، کوئی جوا اس کے اوپر نہ رکھا گیا۔ یہ ضروری ہے، پھر وہ کوالیفائی کرتی ہے بچیا، سرخ بچیا، ریڈ ہائفر، کہ اس کو قربان کیا جائے۔ اور مسیح جو ہے، مسیح کبھی کسی جوے کے نیچے نہیں رہا، مسیح کبھی کسی گناہ کے جوے کے نیچے نہیں آیا، مسیح کبھی کسی انسان کے جوے کے نیچے نہیں آیا، مسیح کبھی کسی مذہبی سسٹم کے جوے کے نیچے نہیں آیا۔ انہوں نے جب آئے، انہوں نے آ کے یہودیوں کی ہر ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیا، اور اسے کہا ریلیجن از نو مور امپورٹنٹ، تم نے اس کی روح بدل کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہیکل بڑی ہے، خدا چھوٹا ہو گیا ہے۔ خدا نے کہا اس ہیکل کے لیے، اس نے کہا اس کا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا، and it happened just like that۔ ہمیں پیار کرنا ہے سب کچھ کو، لیکن اتنا نہیں کہ خدا اور اس کا کلام چھوٹا ہو جائے اور یہ چیزیں بڑی ہو جائیں، امپورٹنٹ ہو جائے۔ بائبل کا ایسا پیٹرن نہیں۔ اور مسیح جو ہے وہ کسی جوے کے اندر نہیں رہا۔ اور مسیح کا اگر یوحنا کی انجیل کے 10 باب کی 17 اور 18 آیتیں پڑھتے ہیں تو کلام مسیح نے بتایا کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں تاکہ اسے اپنی مرضی سے واپس لے لوں۔ جب وہ پلاطوس سے ملے تو پلاطوس نے اس سے بات کی مسیح سے، تو